वालेकुम, कैसे मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त अच्छी लगेगी आपको। खैर जैसी भी लगे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। और मैंने कोशिश की है, एपिसोड थोड़ी सी लॉन्ग है और अम, पता नहीं देर मुझे हो ही जाती है, मुझसे लिखने में देर हो ही जाती है ना एपिसोड। बट इवन दो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने कहा छुट्टी नहीं करनी मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत छुट्टियाँ की हैं। अब इतना बिना मैं आप लोगों का सब्र आजमाऊँ। खैर आप लोगों ने अपनी राय का इजहार लाजमी करना कमेंट सेक्शन में। करते हैं आप लोग, आई नो किस जो भी है मसले मसाइल हैं, मैं डिफेंड नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है जो स्टोरी मैंने सोची हुई है मैंने उसके अकॉर्डिंग चलना है। और इतना ज़रूर कहूँगी कि एट द एंड आप सब सेटिस्फाइड होंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश यही होगी और इंशाल्लाह होगा भी ऐसे। किसी भी चीज़ को मैं जस्टिफाई नहीं करती, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। आई नो मैं अपने कैरेक्टर्स को किस तरफ लेकर जाऊंगी। और बस आप इतना भरोसा रखें कि आपको मायूसी नहीं होगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं, खैर ये बेफिजूल बातें छोड़ें, इंट्रो पहले ही हमारा काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब हमें अपने एपिसोड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा दिल किया करेगा मैं आप तक एपिसोड जल्द से जल्द और अच्छा अच्छा लिख कर लेकर आऊँ, ठीक है ना। खैर ओके, इट्स ओके। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉवल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें। और मेरे ख्याल से हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और हमें अपने एपिसोड की तरफ चलना चाहिए। लो जी, मुझे स्लाइड्स आगे करना याद नहीं रहा और अब कुछ सेकंड्स हमें यहाँ गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि मोबाइल की सेटिंग ऐसी है कि आपको कुछ टाइम देना ही पड़ेगा स्लाइड को। सो ओके 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 ओके, सारी बातें हो गई हैं। और अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है और खांसी भी है। ऐसा है कि अब कोई मुझे नहीं पता कि एपिसोड में मैंने किस तरह क्या चीज़ जस्टिफाई किया, बस कर दिया है मैंने जितनी मुझे, जिसे कहते हैं ना दिमाग ने काम किया, ठीक है। और बाकी फिर अब जो होगा देखी जाएगी। ओके जी, लेट्स गो, हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल, किस नंबर 55। वादी कलाम के बुलंदो बाला पहाड़, खिज़ां रसीदा दरख्त, ऊंचे नीचे रास्ते, शाम के पहर भी बारिश में भीग रहे थे। ऐसे में करो फट से खड़े अफरीदी विला की बुलंदो बाला, बारिश में भीगती खिड़कियों पर नस्ब, मसनूई बल्बों की सुनहरी पीली सर्द रोशनियाँ दूर दूर तक पूरे लॉन में फैली हुई थी। जबकि लॉन के दूसरे किनारे पर कदरे परे मौजूद वो भीगी दो मंजिला अनेक्सी भी इस सुनहरी रोशनी के अनचाहे हिसार में रहने पर मजबूर थी। इसी अनेक्सी के ऊपरी मंजिल पर बनी बालकनी के साथ लगता गहरे भूरे रंग का दरवाज़ा मुकफ्फल था, मगर दरवाजे के निचली दर से कमरे में फैली पीली रोशनी किसी बारीक लाइन की सूरत चमक रही थी। इसी दर से बाहर आती किसी निस्वानी वजूद की आवाज़ भी किसी भिनभिनाहट की सूरत कानों तक पहुंच रही थी। आ आमिल, लिसन टू मी। वो भूरी आंखों में बेपनाह बेयकीनी भरा खौफ लिए खुद पर झुके लाल सुर्ख पड़ते आमिल को काम करने की कोशिश कर रही थी, जो कि एक हाथ दीवार पर जमाए दूसरे में भूरे रंग की बेल्ट थामे मुकम्मल तौर पर इसकी जान मतवज्जो था, जिसकी फंसी फंसी सी आवाज़ रूम की पुरहिद्दत फिजा में घुल रही थी। बाहर हर गुजरते पल गहरी होती स्याह रात अपने पर फैलाने को तैयार थी और रूम के अंदर फानूस से निकलती जर्द पीली रोशनी में आयला का चेहरा हर गुजरते लम्हे जर्द पड़ने लगा था। इस रूम की सफ़ेद दीवारों ने कम ही इस लड़की का ये रूप देखा था। लबों को आपस में मस्त किए सफ़ेद जर्द रंगत लिए वो कभी खुद पर झुके सुर्ख चेहरे वाले आमिल को देखती तो कभी अपनी दूसरी नज़र उस चमड़े के आधे हिस्से पर डालती जो किसी सांप की मानित आमिल के हाथ के गिर लिपटा था, और इसका बाकी हिस्सा फर्श पर आमिल के हाथ की हरकत पर रेंगने लगता था। वही बोलना जो सच है आयला, वरना खुदा की कसम मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर गुजरूंगा। आमिल दबा दबा सा उसके कान में घुर्राया तो वो चौंकी थी।
عامل دبا دبا سے اس کے کان میں گڑایا تو وہ چونکی تھی۔ آئلہ کے وجود کی خوشبو عامل کو پاگل کر رہی تھی۔ آنکھیں موندے اس نے گہرا سانس بھرتے پورے حق سے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ بیوی تھی اس کی، رگوں پہ میں ضرور سا بڑھنے لگا تھا، جلتے دل اور سلگتے جذبات پر جیسے کسی نے ٹھنڈی پھوہار دے ماری تھی۔ دوسری جانب وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ عائلہ اس کے بدلتے تصورات اور جذبات سے انجان، تمام تر ہمت مجتمع کرتے گویا ہوئی تھی۔ تم 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 مجھے یوں مان نہیں سکتے، تم شدید ڈر اور خوف سے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ اپنا جملہ تک پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ بھوری خوف سے قدرے زیادہ کھلی نظریں اب بھی عامل کے بیلٹ والے ہاتھ پر تھیں۔ عائلہ کو اسے لاکھ اختلافات سہی، وہ اب اس کی محبت نہیں رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود عامل آفریدی کبھی عائلہ کو یوں زد و کوب نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خوش فہمی بہرحال عائلہ کے دل کو تھی۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ بات کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کرو، اس کے ڈر سے بے نیاز عامل اپنے سوئے ہوئے جذبات کے ڈر سے معاملات جلد ہی رفع دفع کرنا چاہتا تھا۔ جذبات کی روح میں وہ بہک کر کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہوش میں آنے پر اس کا ضمیر اس کی ملامت کرتا۔ وہ اس کا سکون تھی۔ عامل کو یہ بات ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھی۔ محبت، سکون، چاہت اپنی جگہ، مگر وہ بے غیرت تو نہیں تھا کہ یوں اتنا سب ہو جانے کے بعد بنا کسی صفائی، معافی، تلافی کے وہ اس کی قربت پر سب بھلا بیٹھتا۔ تم پلیز مجھے مارنا مت، یہ بیلٹ پیچھے دور کرو مجھ سے۔ عائلہ کی نظروں کے سامنے وہ ساری فلمز، سارے ناولز ایک ایک کر آنے لگے تھے جس میں ابیوزو اور ٹاکسک ہیرو کی معصوم ہیروئن غلام بننے پر مجبور تھی۔ کسی زمانے میں ایسے ہیروز کی اس قدر پوزیسیونیس اسے بہت مرعوب بھی کرتی تھی۔ مرد کو اپنی عورت کے لیے اب اتنا تو پوزیسیو ہونا ہی چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا پروٹیکٹیو تو ہونا ہی چاہیے۔ مگر وقت کے ساتھ عائلہ نے جانا تھا کہ اصل زندگی میں ایسے آدھے پاگل شخص کے ساتھ گزارا بلا شبہ کسی عذاب سے کم نہیں۔ شوہر بیوی سے نہیں بلکہ بیوی کے لیے لڑتا اچھا لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ جان گئی تھی کہ اصل مرد وہ ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی اور جس کا مضبوط حصار دنیا کی ستائی عورت کو ایک محفوظ قلعہ دے، وہ جس قلعے میں عورت کی حکمرانی ہو اور اونچی اونچی دیواریں بیرونی سارے طوفان، سارے عذاب روک لیں۔ کسی زمانے میں عامل عائلہ کے لیے ایک ایسا ہی مضبوط قلعہ تھا۔ وہ اس وقت خود کو اس قلعے میں غیر محسوس کر کے عائلہ کی جان نکلنے کے در پر تھی۔ عائلہ کی گردن کے پچھلے حصے کے بال تک کھڑے ہو چکے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نظریں بار بار بند دروازے پر جاتی کہ کاش کوئی آ جائے۔ اگر آج عامل اسے مارے گا تو عائلہ کا مضبوط قلعہ مکمل طور پر ڈھہ جانا تھا، جو کہ پہلے ہی زمانے کے عذاب کے زیر باعث بس نام کا ہی باقی رہ گیا تھا۔ شاید نہیں، پتہ نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری جانب عامل آفریدی کے دماغ تک جیسے ہی عائلہ کی یہ نہایت بے سر و پیر بات پہنچی تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ سارے خشکن جذبات پر کسی نے گرما گرم تیل ڈال کر دموا کر دیا تھا۔ وہ کیا یہ سمجھ رہی تھی کہ عامل اسے بیلٹ سے لا حول ولا قوت، وہ اس سے آگے عامل سے سوچا بھی نہ گیا۔ سبز تعصب سے بھری ملامتی آنکھیں عائلہ پر جمی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی آنکھوں میں ڈھیروں افسوس لیے اس پاگل لڑکی کو دیکھے گیا جو خود کو عقل کل سمجھتی تھی، مگر جب اندر اٹھتا طوفان بالکل بے قابو ہوا، ہاتھ بھی ساہتا اٹھا تھا اور عائلہ کے بالکل سر کے قریب عامل آفریدی نے ایک زوردار پنچ مارا تھا۔ عائلہ کا سانس تک رک گیا تھا، بھوری آنکھیں اپنے حجم سے زیادہ پھیلی تھی، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی اور اس کی سبز آنکھوں میں لکھی تحریر وہ ڈر کے مارے پڑھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس نے اب ہاتھ میں لپٹا بھورا پٹا زور سے زمین پر پٹکنے کے اسی انداز میں پھینکا تھا۔ یا اللہ، یا اللہ مجھے صبر دے، اف عائلہ اف۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے روم میں یہاں وہاں چکر کاٹتا اپنا غصہ قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑکی غلطی پر غلطی کر رہی تھی، معافی، پچھتاوا، ندامت تو دور کی بات، وہ اسے ایک ڈومیسٹک ابیوزر سمجھ رہی تھی۔ خدا کی قسم عائلہ، دل تو چاہ رہا ہے کہ واقعی اسی بیلٹ سے تمہیں سیدھا کر دوں۔
وہ رشتے فاصلے پر جا کھڑا ہوا، ایک بار پھر سے اس کے بے حد قریب آتا، دبے دبے انداز میں چیخا تھا۔ عامر کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، وہ بس پاگل ہونے کے در پر تھا۔ دوسری جانب اب آئلہ کو عامر سے پہلے کی نسبت کم خوف محسوس ہوا تھا۔ بھورا پٹا زمین پر گرا پڑا تھا، آئلہ سے دور تھا، عامر کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ سکون تھا اس بات کا، کیا تمہیں واقعی ہی لگا کہ میں تمہیں اس بیلٹ سے مارنے؟ او گاڈ، او گاڈ، آر یو فار ریئل آئلہ؟ وہ اس کے کان کے بے حد قریب سے تماتی کیفیت میں بول رہا تھا۔ مضبوط ہاتھ ایک بار پھر سے آئلہ کے گرد آ ٹھہرے تھے۔ مضبوط سے آئلہ کو محسوس ہونے لگا، قلعے کا مضبوط حصار پھر لگا تھا۔ ہاں تو ظاہر ہے تمہاری باڈی لینگویج ہی ایسی تھی، مجھے یہی لگا۔ آئلہ فوراً سے سنبھلتے اپنی فارم میں آئی تھی۔ وہ ایک عورت تھی، ایک بیوی تھی اس وقت۔ اسے قسمت نے ایک مرد، انفیکٹ اصل مرد سونپا تھا کہ جس کے حصار میں بے شمار خامی اور اختلافات کے باوجود وہ کھل کر اپنے ہر جذبے کا اظہار کرتی تھی۔ اسے اس کے مرد نے یہ کانفیڈنٹ اور یہ اسپیس دی تھی کہ وہ اپنا ہر جذبہ بیان کر پاتی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور نعمتوں کا اگر شکر ادا نہ کریں تو وہ ہم سے چھن جاتی ہیں۔ بھورے رنگ کا بیلٹ اس کے قدموں سے بھی قدرے دور خاصے فاصلے پر گرا تھا، اس لیے بھلا کہاں کا ڈر کہاں کا خوف، وہ مکمل طور پر سنبھل گئی تھی۔ ہوش سنبھلے تو خیال آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ یہ بھی یاد آیا کہ عامل افریدی نے اسے کس طرح آج صبح ہی بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ ساتھ ہی شیزہ کا معصوم چہرہ ذہن کی اسکرین پر روشن ہوا تو آئلہ کا خلق تک کڑوا ہو گیا تھا، اور جس کی کڑواہٹ و الفاظوں کی صورت عامر پر الٹنے لگی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے، اپنے شیزہ کے ہی گلے ملو اب جا کر۔ اف، اس لڑکی کی زبان کے آگے گویا خندق تھی، مگر سب کے باوجود بھی وہ ایک خوش قسمت عورت تھی۔ اس نے عامر کے سینے پر ہاتھ مارتے سے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ دوسری جانب عامر کے تو گویا سر پر لگی تلووں پر بجھی تھی۔ بچائے اپنے غلطی ماننے کے وہ اس پر ہی جواباً چڑھائی کرنے لگی تھی۔ دماغ درست جگہ پر رکھ کر بات کرو مجھ سے آئلہ، اس نے آنکھیں نکالتے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے احتجاج کرتے ہاتھ میں اپنی گرفت لیتے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ سنہری نتھ اپنے تمام تر اداؤں سے واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاص سی اترا کر عامر کو دیکھ رہی تھی، مگر یہ ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ اس اونچی ناک والی لڑکی کے نخرے اٹھاتا، اسے مزید سر پر چڑھائے، اس سے سر جھٹکتے۔ وہ اصل مدعے پر آیا تھا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا میں ان لوگ کا پٹھا ایک سوری تک ڈیزرو نہیں کرتا آئلہ؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کر چکی ہو؟ اب کی بار شدید تکلیف کا احساس تھا جو کہ سب آنکھوں سے باہر جھانکنے لگا تھا، اور وہ شوہر ہو کر اسے زبردستی یہ دوائی لینے پر مجبور کرتا تو جی تب کیا ہوتا؟ تب تو اس پر دنیا کے برے ترین شوہر کا لیبل فوراً سے لگ جانا تھا۔ آئلہ بی بی نے ہمدردیاں وصول کر کر کے مظلومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دینے تھے، اور عامر کو جو گھر اور زمانے سے گالیاں پڑنی تھی ان کا تو خیر حساب رکھنا ہی فضول تھا۔ آئلہ نے نظریں چرائی تھیں۔ نہیں آئلہ، مجھے جواب چاہیے ہر صورت۔ آئلہ نے رخ پھیرنا چاہا، مگر عامر نے اس کی تھوڑی تھامتے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ مگر آئلہ اسے اس کی آنکھوں میں اب بھی نہیں دیکھا گیا تھا، تو وہ چہرہ جھکا گئی۔ اس نے بولنا شروع کیا، وہی بولنا جو سچ ہے، کیونکہ آئلہ اب اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ عامر افریدی کا ہاتھ اب آئلہ کی اڑی رنگت والے چہرے پر جھولتے لیٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ آئلہ نے اس کی ڈھیل کا خاصا ناجائز استعمال کیا تھا، مگر عامر کے اس سخت انداز پر وہ شدید کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچتے، گہری سانس اندر کو کھینچتے حوصلہ مجتمع کیا تھا۔ عامر کے چہرے پر ہر گزرتے پر سایہ سا لہرانے لگتا تھا۔ تم پلیز دور ہو کر جواب۔ آئلہ کی بات کو نہایت سنجیدگی سے کاٹ گیا تھا۔ عامر کے چہرے پر ہر گزرتے پل سایہ سا لہرانے لگا تھا۔ تم پلیز دور ہو کر جواب۔ آئلہ کی بات وہ نہایت سنجیدگی سے کاٹ گیا تھا۔ مجھے صرف جواب چاہیے، انداز تو ٹوک تھا۔ سب آنکھوں کی بڑھتی سرخی عامر کے اندر ایک اٹھتی اضطرابی کیفیت کو واضح بیان کر رہی تھی۔ تم نے آئلہ بی بی، تم نے بنا میری اجازت کے وہ دوائی کیسے لی؟
عامر کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی تھی، مگر وہ ہوش میں کہاں تھا۔ اس کے انداز پر آئلہ کا چہرہ مزید شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ تو عامر کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جا کے یوں صفائیاں دینا۔ وہ تو یہاں اپنا سامان لے کر چلی جانا چاہتی تھی کہ جب اسے اپنے گھر رکھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ کیوں اور کیسے یہاں رکتی۔ مگر اب جب حساب کا وقت آیا تو وہ برا پھنس چکی تھی اور جانتی تھی کہ بنا جواب دیے اس کی عامر سے جان بھی نہیں چھوٹنی تھی۔ مجھے بھی بچہ نہیں چاہیے۔ عامر کے لب سختی سے بھنچ گئے تھے، آنکھوں کو سختی سے میچ کر کھولا تو ان میں سرد سا تاثر تھا۔ اس کے علاوہ ہر جذبہ اپنی موت آپ مر رہا تھا۔ وجہ؟ لہجہ بھی خود بخود سپاٹ ہوا تھا۔ بہت ہمت سے عامر نے سوال کیا تھا۔ اس کی بیوی اس کی اولاد کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ مضبوط قلعے میں رہنے والی ملکہ تھی ہی کم ظرف۔ عامر، شادی کا مطلب صرف اولاد نہیں ہوتا۔ آئلہ نے رضانت سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ عامر کے چہرے پر تمسخرانہ تاثرات ابھرے تھے۔ بجا فرمایا آئلہ فریدی، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ ایک لفظ جس سب سے ادا کر پایا تھا وہی جانتا تھا۔ یہ آدھی عقل کی مخلوق پہلے مرد کو اس نہج پر لے کر آتی ہے کہ اس کی ساری برداشت آزما چکی ہو، پھر جب مرد جوابی کارروائی کرتا ہے تو انہیں عورت کاٹ کھیلنا یاد آ جاتا ہے۔ جسٹ سی اٹ آؤٹ ڈیم اٹ۔ آئلہ کے خاموش ہو جانے پر عامر چیخ کے تو اٹھا تھا۔ مجھے ایک اور کہا نا فریدیس میں نہیں چاہیے تھا عامر، مجھے ابھی بچوں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا۔ اب کی بار آئلہ کا انداز نہ جتاتا ہوا تھا نہ تمسخرانہ تھا۔ خجالت بھرے انداز میں وہ یہ بھی نہ جان سکی کہ چند الفاظوں سے وہ اپنا دفاع کر بھی سکی تھی یا نہیں۔ یہ سچ تھا، مگر آدھا سچ، باقی کا آدھا وہ چھپا گئی تھی۔ عامر کے تاثرات دیکھنے کے بعد اس کی ہمت ہی نہ ہو سکی تھی کہ وہ عامر کو وہ بات بتا پاتی جس سے آئلہ کا اپنا قصور بڑھ جاتا اور عامر کی تکلیف اور غصہ، اس لیے اس کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ آؤٹ! عامر افریدی کی آنکھوں میں آگ کے شعلے تھے جو کہ باہر لپکتے، ہر شے کو جلا دینے کے در پر تھے۔ خاصے فاصلے پر آئلہ وہ پیچھے ہٹا، آئلہ سے دور، خاصے فاصلے پر قلعے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں یا قلعہ ڈھہ گیا تھا۔ آئلہ کو ایک دم ہی اپنا بغیر محفوظ لگا تھا۔ احساس زیاں تھا یا جانے کیا۔ عامر میری، مگر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تو اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس وقت میری نظر سے دور چلے جاؤ آئلہ، مجھے اب تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ گلے میں لٹکی ڈھیلی ٹائی اس نے نوچ کر پھینکی تھی۔ اس نے ہر کوشش کر لی تھی آئلہ کا اعتماد جیتنے کی، اسے اس رشتے میں تحفظ فراہم کرنے کی، مگر شاید وہ فیل رہا تھا، بری طرح ناکام ٹھہرا تھا۔ آئلہ تو اس سے دیکھ کر رہ گئی تھی، جو ایک دم ہی اتنا بیگانہ لگنے لگا تھا۔ اسے کوئی وضاحت نہیں چاہیے تھی۔ اس نے خود سے سوچا، عامر تم پلیز۔ اس آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں شیزہ کھڑی تھی اور جس کے باقی کے الفاظ بیڈ پر پڑے کھلے بیگ اور آئلہ کو یہاں دیکھ کر اس کے منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ اوہ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آئلہ بھی ادھر ہوگی۔ وہ خواہ ہی شرمندہ ہونے لگی۔ نہیں، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ تم کہو، کچھ کام تھا؟ عامر کا انداز بے تاثر تھا۔ آئلہ کی غزیلی نظریں شیزہ سے ہوتے بے یقینی سے عامر پر ٹھہر گئی تھی۔ آئلہ اس جملے کا معنی سمجھ کر اندر تک سناٹوں میں اتر گئی تھی۔ شیزہ کو بات کی سمجھ نہ آئی تھی یا پھر وہ اگنور کر گئی تھی۔ نہیں، وہ بس تم جانتے ہو مجھے میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی تھی، عام بے حد نپے تلے الفاظ اور بے ریا سا انداز۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ تم ریڈی رہو، میں 2 منٹ تک آتا ہوں نیچے۔ عامر کا انداز بھی اتنا ہی سادہ اور عام تھا، مگر آئلہ، اسے تو ایک بار پھر سے اپنا آپ ان دونوں کے درمیان فضول لگا تھا، ایکسٹرا لگا تھا۔ عامر کے جواب پر شیزہ اس بات میں سر ہلاتے واپس لوٹ گئی اور عامر بھی اس کے جانے کے بعد تمام تر سوچیں جھٹکتا اپنے لیے سیمی فارمل ڈریس لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اور بھی اہم کام تھے، اور بھی ذمہ داریاں تھیں، اور بھی غم تھے ایک آئلہ کے سوا۔ عامر واش روم میں بند ہوا، نہ دروازہ زور سے مارا، نہ ہی جواباً دروازے کا شور اور نوحہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ انفیکٹ اس سب سے ہٹ کر اندر تک اترتا سناٹا تھا اور اکیلا پن بھی۔ اسی روم سے ملکہ بالکنی سے سامنے پورے قد سے کھڑا فریدی ولا صاف نظر آ رہا تھا۔ نچلی منزل کے اس روم کے پردے اس طرح سے سرکے ہوئے تھے اور جس سے اندر کا منظر نہ چاہتے ہوئے بھی باندھنے والا تھا، جہاں سے گھنگریالے بالوں والی لڑکی اس اداس اور خاموش شام کا ایک حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں بازو کے گھٹنوں کے گرد باندھے وہ ان پر اپنا چہرہ ٹکائے
بے تاثر نظروں سے، خالی خالی نظروں سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ فریحہ بیگم شام میں آئی تھی اس کے نئے کپڑے اور باقی کا ضروری سامان لے کر۔ انہی میں ایک میرون رنگ کے گرم سوٹ میں وہ دھمک رہی تھی۔ شاور لینے کے بعد گیلے بال پشت پر کھول رکھے تھے، اور جو کہ اب خشک ہونے کے بعد اپنے قدرتی گھنگریلے پن کی شکل بھی اختیار کر چکے تھے۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ نوارت ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں ایک قدرے درمیانے سائز کی ٹرے تھی اور اس کے ہونٹوں پر سادہ سی مسکراہٹ۔ وہ اتنی معصوم لگی کہ آلیانہ جو کہ انکار کرنے والی تھی بے ساختہ اسے روم میں آنے کی اجازت دے بیٹھی۔ جواباً وہ بھی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر دھرتی وہ دونوں چائے کے کپ ہاتھوں میں تھامے اس کی جانب بڑھی تھی۔ گرما گرم چائے سے لبالب ایک کپ سے تھمایا تو آلیانہ چپ چاپ تھام گئی۔ وہی چہرے پر معصومیت بھرا تاثر اور خوبصورت بے ریا مسکراہٹ آلیانہ کو اخلاقیات نبھانے پر مجبور کر گئے۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ سامنے کھڑی گہرے جمنی رنگ کے گرم لباس میں ملبوس زاریہ اجازت طلب نظروں سے آلیانہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے محض اس بات میں سر ہلایا تو جواباً زاریہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب کے بعد یہ کلام سے میلوں دور اسلام آباد کے پہاڑوں پر آج کی شام بے حد سہانی اتری تھی۔ بارش نہیں تھی، بس سرد ہوا تھی جو کہ سارے میں پھیلی روح تک کو سکون دے رہی تھی۔ چونکہ جنوری کا اختتام تھا تو ایسے میں سردی کا زور بھی کافی حد تک ٹوٹ گیا تھا۔ دھندلکوں سے سب کی جان چھوٹ گئی تھی اور اب سورج خوب اٹھلاتے پورا دن زمین کے اس حصے پر راج کرتا تھا۔ شام کی سپہر ہلکی ہلکی شفق اب بھی مغربی کناروں پر باقی تھی۔ ایسے میں شہر کے وسط میں بنے اس التمش پیلس کے اندر بھی ایک مصروف دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ صرف ایک ڈنر باقی تھا جس کے لیے التمش آفریدی اپنے روم میں ریڈی ہو رہا تھا اور جس کے پاس یہ الہان بھی کھڑا تھا۔ ایش کے 2 پیس میں ملبوس ہاتھ میں تھامے نوٹ پیڈ پر انگلیاں چلاتے اس کی زبان بھی اتنی ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ چہرے کے نقوش خاصے جھلائے ہوئے تھے، جبکہ اس کے برعکس مقابل کا چہرہ اتنا ہی کمپوزڈ تھا، اور سیاہ شلوار سوٹ پر سیاہ ہی شال کندھوں پر اوڑھنے کے بعد وہ خود پر اپنی محسوس پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ خوشبو کے نم ذرے فضا کو بھی معطر کر گئے تھے۔ تم مجھے سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ دفعتاً روم کی خاموش مگر معطر فضا میں الہان کی قدرے جھلائی آواز بھی گونج اٹھی تو التمش آفریدی نے اب کی بار رخ پھیر کر اسے گھورا تھا۔ سوری، انہیں میرا مطلب ہے بھابھی کو سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ التمش آفریدی کی ایک گھوری پر الہان نے اپنے جملے کی تصحیح کی تھی۔ جواباً وہ بنا کچھ کہے اب ڈریسنگ مرر سے سنہری کفلنگز نکالتا رہا۔ وہ اب واپس وادی کلام میں زاریہ نے ہی خاموشی سے گھبرا کر بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے کم اور نپتلا بولنے والی خاموشی سے گھبرا گئی تھی۔ یا پھر شاید یہ صرف خاموشی نہیں تھی، کچھ بے حد آکورڈ تھا، کچھ تھا جو کہ غیر آرام دہ کر دینے والا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ التمش لالا اور ہم سب بہت اچھے ہیں۔ کب سے چائے کا گھونٹ اندر اتارتے زاریہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ آلیانہ نے کچھ نہ کہا، نہ کوئی تاثر، نہ بات کی تردید۔ وہ چپ چاپ چائے پر آیتی ملائی کو گھورتی رہی تھی۔ ہم سب بھی امپرفیکٹ ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کسی حد تک منتقم مزاج بھی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم سب انسان ہی تو ہیں۔ التمش لالا بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے جانے سے پہلے دادی کو اور فریحہ مامی کو آپ کا بہت سارا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ زاریہ شاید یہاں التمش آفریدی کی وکیل بن کر آئی تھی۔ اس نے بات کے آخر میں رک کر آلیانہ کے چہرے کو دیکھتے کچھ ڈھونڈنا چاہا تھا۔ شاید التمش آفریدی کے ذکر پر وہ کچھ بولتی، کوئی کڑواہٹ سے بھرا جواب، کوئی زہریلا تاثر، اور زاریہ نے دیکھا کہ التمش کے ذکر پر اس کے چہرے پر استہزائیہ تاثر بھرا تھا۔ وہ ایک مطلبی شخص ہے اور کچھ نہیں۔ اب ان دونوں سے دور التمش پیلس میں الہان صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ پلیز التمش آفریدی، کیوں تم خود کو برا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ اب کی بار التمش کے مقابل آ کر متاثر بھرے انداز میں بولا تھا۔ وہ ایک انتہا کا گھٹیا شخص ہے زاریہ، تمہارے بھائیوں جیسا ہے، اس لیے تمہیں اس کے گناہ نظر نہیں آئیں گے، مگر وہ ایک بے خود خود غرض اور کمزور انسان ہے جو کہ عورت سے انتقام لے رہا ہے۔ ایک عورت کو وہ اپنے کسی بدلے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے آدھے مرد ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ کافی ہے میرے نزدیک۔ آلیانہ کے بعد شاید ایک التمش آفریدی کے ٹاپک پر بہت کچھ تھا کہنے کو، اس لیے وہ بولتی گئی۔ زاریہ نے بھی چپ چاپ اس کی ساری بات سنی تھی۔ اچھا تھا وہ اپنے اندر کا سارا زہر باہر نکال دیتی۔ وہ میرا یقین کبھی نہیں کرے گی الہان، اس لیے یہ بحث بے فضول ہے۔
دونوں کپلنگس لگاتے التمش نے خود پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالتے پرسکون انداز میں کہا تھا، میں کوشش کروں؟ الہان کچھ سوچ کر بولا تھا کہ آپ نے کدھر سے جواباً التمش افریدی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے پتہ ہے انتقام اور بدلہ انسان کو سکون نہیں دیتا، انفیکٹ یہ معافی ہوتی ہے جو ہمیں مطمئن کرتی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں اگر التمش لالا کو آپ سے کوئی بدلہ لینا ہوتا تو وہ یوں صبح آپ کو امی سے نہ بچاتے۔ التمش اور الہان سے دور وہ معصوم لڑکی بھی تو تھی جو کہ التمش کے حق میں بول رہی تھی۔ آلیانہ زاریہ کی بات پر ذرا چونکی تھی، اب پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والی اس فربہی مائل عورت کی بیٹی یہ تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی، جو اس کی کزن تھی۔ اور کتنا فرق تھا دونوں ماں بیٹی میں۔ الہان وہ وہاں محفوظ تھا اور اس وقت یہی سب سے اہم ہے۔ انداز دو ٹوک تھا کہ وہ اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور الہان جواباً سے سانس بھر کے رہ گیا، اور خود بھی وہ اس کے پیچھے ہو لیا تھا جو کہ اب روم سے باہر جاتا نظر آیا تھا، مگر جانے سے پہلے اس کی بھاری آواز فضا میں گونجی تھی، تو مجھے یہ بتاؤ اس ڈفر کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کے بعد وہ راہداری میں چلتا آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے پیچھے جاتے الہان نے جواب میں جانے کیا کہا تھا اور کیا نہیں، دور ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ آ سکی تھی۔ جبکہ واپس افریدی ولا کے اندر وہ دونوں اب بھی آمنے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ زاریہ کچھ پوچھتی اور جواباً آلیانہ کو جواب دیتی۔ ارتضیٰ ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا، اس لیے زاریہ کے پاس سے وقت نکل آیا تھا اور جس کا فائدہ وہ بھرپور اٹھا رہی تھی۔ آلیانہ کو نارمل رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو وہ سوچ رہی تھی کسی سے کہہ دیتی، خود کو تنہائی کی نظر کرتی پاگل نہ ہو جائے، اور اس ملاقات نے بلا شبہ دونوں کے درمیان کافی حد تک تکلف کی دیواریں گرا دی تھی۔ مطلب زاریہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، مطلب کہ التمش افریدی نے جو اسے کام سونپا تھا وہ کام زاریہ کافی ہوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ۔ ابھی وہ آلیانہ کی بات کا کوئی جواب دیتی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر ارتضیٰ افریدی کا تھکا مگر مسکراتا چہرہ کھلا دروازے پر نمودار ہوا تھا۔